बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामला है, सब जानना चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में 13 जजेस के इजलास में क्या हुआ। इसकी कुछ खबरें मालूम हुई हैं और आज ये फ़ैसला आए इस बात का इम्कान कम है। ये फ़ैसला जुमे को आ सकता है, इस बात का इम्कान ज़्यादा है। आज आ सकता है लेकिन कम इम्कान है। जुमे को ये फ़ैसला आ सकता है, इस बात का इम्कान ज़्यादा है। इसकी बात करेंगे। क्या हुआ 13 जजेस के इजलास में? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक मौके पर एक जज साहब ने वो जवाब दिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है, तो इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, कल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक अदद राय दी है, उस राय की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सॉफ्टवेयर, जमात का सॉफ्टवेयर, उसके कारकुनों ने अपडेट कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से कहा गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है उसकी जानिब से हमारे सामने एक प्रेस रिलीज़ आई और उस प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया कि हम अपनी राय दे रहे हैं। राय देते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो हैं, कुरान और सुन्नत ने निकाह, तलाक़ और इद्दत के मसाइल और अहकामात को निहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। शरीयत ने इनकी हुदूद व क़ुयूद को वाज़े कर दिया है। सोशल मीडिया पर, अब इस राय में सोशल मीडिया देता है, सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह इन मसाइल पर राय ज़नी की जा रही है, निहायत गैर मुनासिब और गैर अखलाक़ी है। अगर किसी मर्द औरत को निकाह, तलाक़ और इद्दत के हवाले से मसला हो तो उसे उलमा और तिब्बी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखा जा सकता है। ये शरई मसाइल हैं और इनके बारे में बेजा, बेसरोपा और फजूल बहस व मुबाहिसा ना किया जाए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तासुब, तज़हीक, तनकीद, नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद पसंदाना तर्ज से एहतियात की जाए, जो कि मुल्क की सलामती के लिए यकीनन नुकसानदेह है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। अब मैं इसके कुछ हिस्से दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले ये जो जजमेंट दिया गया ना इस राय में, ये देखिए कि जज कैसे किया गया है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तासुब 1, तज़हीक 2, तनकीद 3, नफ़रत अंगेज़ी 4 और तशद्दुद पसंदाना तर्ज से एहतियात की जाए। ख़ावर फ़रीद मानिका की ठीक ठाक तरीके से सोशल मीडिया पर धुलाई हो रही थी और माएँ, बहनें, बेटियाँ खुद ख़ावर फ़रीद मानिका को जिस अंदाज में इस हरकत पे याद कर रही थी, तो ये मुझे उस पर रद्द-ए-अमल नज़र आता है। ऐसे सहाफ़ी, चलिए मैं अक्सर गुस्से का इजहार भी कर जाता हूँ, ऐसे सहाफ़ी जो ये काम नहीं करते, उन्होंने भी ख़ावर फ़रीद मानिका को कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा बे है। बेगैरत लिखा बाज़ लोगों ने सिर्फ लेटर बे लिख दिया, हर्फ बे लिख दिया। कुछ लोगों ने कहा ये बे नहीं है, ये दाल है। तो ये ख़ावर फ़रीद मानिका के साथ हुई। तो ये मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है। ये न जाने कहाँ से आया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से। फिर आगे कहा गया इनके बारे में बेजा, बेसरोपा और फजूल बहस व मुबाहिसा ना किया जाए। तो ये 3 जुमले हैं, नीचे से मैं देखता हुआ जा रहा हूँ, तो ये 3 जुमले। इसके बाद जो कहा गया कि ये उलमा कराम और माहिरीन जो हैं वो फ़ैसला देंगे, वो भी सोशल मीडिया पर एक रोक लगाई गई कि सोशल मीडिया ना बताए। फिर ये जुमला कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह इन मसाइल पर राय ज़नी की जा रही है, यानी राय ज़नी का उसकी तरकीब, उसके अल्फाज देकर फिर यहाँ पर राय ज़नी कर दी गई, निहायत गैर मुनासिब और गैर अखलाक़ी है। तो इसको भी रोका गया। और फिर इससे पहले जो है वो हुदूद व क़ुयूद वाज़े कर दी गई हैं, ये बताया गया। अब ये बाकायदा हुकूमत वाला मौक़िफ़ है। सोशल मीडिया पर हुकूमत पाबंदियाँ लगा रही है। ये काम जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने किया है, ये भी उसके जैसा काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ, साहिबजादा हामिद रज़ा के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो भी आलिम हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी, फिर नूरुल हक क़ादरी साहब भी, इन सब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमाए कराम की आरा रख रही थी और मुख्तलिफ उलमा की आरा सामने आ रही थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी
لیکن حیران کن ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل یا علماء کرام جن سے پاکستان تحریک انصاف پہلے کہہ رہی تھی آپ بتائیے، وہ نہیں بتا رہے تھے، اور اب بتا دیا گیا ہے، بڑا اچانک بتایا گیا ہے۔ اور یہ کس وقت بتایا گیا ہے؟ جب پہلے خاور فرید مانیکا نے کہا میڈیکل بورڈ بناؤ جو بشرا بی بی کی 6 سال پہلے والی ماہواریوں کے حوالے سے رائے دے، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ کر دیا۔ تو خاور فرید مانیکا عمران خان کے خلاف، حکومت عمران خان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف، اور پھر اچانک اسلامی نظریاتی کونسل خاور فرید مانیکا کی ہمنوا بن کے آ جاتی ہے۔ تو ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے جو چیئرمین صاحب ہیں، یہ چیئرمین صاحب جو ہیں یہ حکومت کی طرف سے مقرر کی جاتے ہیں، صدر پاکستان ان کا تقرر کرتے ہیں، اور ان کا عہدہ ہوتا ہے ایک وزیر کے برابر۔ ان کی جو سالانہ تنخواہ ہے وہ سالانہ تنخواہ ان کی ہوتی ہے تقریباً 2.5 کروڑ کے آس پاس، اور ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ ہوتے ہیں تقریباً 3.5 کروڑ سالانہ۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ان کا پیکج ہے۔ ان کے ساتھ علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور یہ 1962 میں ایوب خان نے بنائی تھی، اس کے بعد سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ قانونی مسائل پر، مذہبی قانونی مسائل پر حکومت کو ایک رائے دیتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اور یہاں جبکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک رائے لے کر آ گئی ہے۔ یہ اب تو خاور فرید مانیکا طلاق دے چکا، یہ اس کا بھی معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ جو عدالت نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جو کلوز لگائی گئی سزا دیتے وقت، وہ تو فراڈ والی شادی کی ہے، تو فراڈ شادی میں میاں بیوی کے ساتھ کرے گا، بیوی میاں کے ساتھ کرے گی، تو خاور فرید مانیکا کیوں، کون؟ تو یہ ہے۔ اور پھر وہ آدمی جو چپ رہا، کم و بیش 6 سال چپ رہا، وہ آدمی اچانک آ گیا ہے اور اس کو سنا جا رہا ہے، اور پھر اس آدمی کے یہ بات کرنے پر کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل یہ رائے دے دیتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کنیکٹ کر کے جب دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہے جو بہت عجیب ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ان کا پیکج وغیرہ کیا ہے، کیونکہ پھر یہ عہدہ حکومت کا دیا ہوا عہدہ ہے، اور حکومت جس شخص کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے، رانا ثناء اللہ نے گزشتہ شب بھی یہ کہہ دیا کہ ملکی مفاد میں ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، تو اس کے بارے میں جب آپ یہ کر رہے ہیں 7 سال کی سزا دینے کے بعد، تو شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی ججمنٹ اس پر نہیں دے سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کے معاملے میں یہ جو 13 ججز کا اجلاس تھا اس میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر سے پوچھا، اور ایک ماہر قانون ہیں ان سے بھی پوچھا، میں نے کہا اس طرح کا اجلاس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب بینچ ہوتا ہے تو بینچ کے جج صاحبان اپنے اپنے نوٹس لکھتے ہیں جو عدالت سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، یعنی جو الزام لگانے والا ہے وہ کہے گا میرا یہ الزام، اس کے تحت اس کو یہ سزا دے دی جائے، یا میرا یہ کہنا ہے مجھے یہ میرا حق دے دیا جائے، دوسرا کہے گا نہیں حق میرا بنتا ہے مجھے دے دیا جائے اس مخصوص نشستوں کے کیس میں۔ تو انہوں نے کہا جج صاحبان پورا کیس سننے کے بعد، وکلا کے دلائل سننے کے بعد، شواہد دیکھنے کے بعد اپنی اپنی رائے لکھ لیتے ہیں، ایک موٹی موٹی سی رائے، اور اسے وہاں جب بیٹھتے ہیں اس اجلاس میں تو وہاں وہ اس رائے کے ساتھ پہنچتے ہیں، بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ڈسکس کرنے والا پوائنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر جج اپنا فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے بعد مجموعی فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن یہاں پتہ یہ چلا کہ جج صاحبان جو تھے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھے تھے، تو یہ بھی عجیب و غریب تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ہے۔ اس کے بعد کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے لوگوں کی بات کریں۔ اسد طور اور حسنات ملک، دو بہت اچھے رپورٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ ساتھ بیٹھے۔ اسد طور نے کچھ چیزیں بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جج صاحب نے اس موقع پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ یاد رکھیں لوگ مولوی تمیز الدین کیس، جسٹس منیر، یہ بھول جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ فیصلہ جو ہم کریں گے یہ 4 چیف جسٹس صاحبان کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور یہاں پہ بات ہوئی کہ ڈیسائیڈ کریں، ووٹ کریں، مختلف آراء ہیں ان میں سے پوچھ لیں کون کس کے حق میں ہے، جو مختلف کیسز ہیں، سنی اتحاد کونسل کو دیں، پی ٹی آئی کو دیں، مال غنیمت کی طرح نون، پی پی اور ایم کیو ایم اور فضل الرحمان کی جماعت کو دے دیں، ان کو دے دیں، کیا کریں؟
تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو ایک جج صاحب جو چیف جسٹس نہیں بنیں گے، بڑے ووکل جج صاحب ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے وہ ان جج صاحب کی طرف ہے جن سے جیو کے لوگ بڑے ناراض ہوئے، حکومت کے لوگ بڑے ناراض ہوئے درمیان میں. تو ان جج صاحب نے جو ہے یہ کہا، مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ ٹھیک ہے آپ نہ کریں فیصلہ اگر آپ نے ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے یا مائنڈ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تو پھر یہ فیصلہ کریں گے، یعنی آپ نہ کریں. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا تھا، عامر فاروق صاحب نے یہ جو ٹیرین وائٹ والا کیس تھا اس میں فیصلہ ہی نہیں دے رہے تھے، تو 2 جج صاحبان نے اپنا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروا دیا تھا. پھر اس کو وہاں سے اتارا گیا تھا اور پھر کہا گیا تھا نہیں یہ فیصلہ نہیں تھا، رائے تھی 2 جج صاحبان کی، ان کا فیصلہ تھا. بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ فیصلہ تھا. تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جج صاحبان اگر یہ نہیں آئے گا، ویسے آ رہے ہیں، آج آ سکتا ہے، کل آنے کے زیادہ چانسز ہیں، تو پھر یہ باقی جج صاحبان جو ہیں یہ اپنا اپنا فیصلہ دے دیں گے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ لگا دو. تو یہ قاضی صاحب کے لیے بہت بری چیز ہوگی. حسنات ملک صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اگر آپ 3 ٹاپ رپورٹرز نکالیں گے تو ان میں شامل ہیں. حسنات صاحب یہ کہتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب. میں بھی سناتا ہوں نا آپ کو، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مخصوص نشستوں کا معاملہ نہیں ہے، آئینی ترمیم ہے، اس کے ساتھ جوڈیشل پیکج ہے. ہر جج کو 3 سال مل رہے ہیں، قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی مل جائیں گے. اگر قاضی صاحب کو مل جائیں گے تو پھر ہم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ چیف جسٹس بننے کے بعد سے اب تک خاموش رہے ہیں. اور میں اگر آپ کو اپنی رائے دوں، ارشد شریف کا معاملہ قاضی فائز عیسی صاحب خاموش ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے 7 انتخابات سے پہلے ہوا، قاضی صاحب خاموش ہیں. جو ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، قاضی صاحب خاموش ہیں. اور اس کے بعد اب بھی قاضی صاحب کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے تھے کہ مجھے آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے، قاضی صاحب خاموش ہیں. انتخابی دھاندلیوں کا معاملہ، قاضی صاحب خاموش ہیں. بلے کے نشان کے فیصلے کے بعد اس پر اپیل، قاضی صاحب خاموش ہیں. اور بولتے ہیں تو اتنا کہ ہاں جی میرا فیصلہ ٹھیک تھا. تو یہ سب کچھ اگر کر رہے ہیں تو پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ حسنات ملک صاحب نے کہا کہ پھر فائر وال ہے، شخصی آزادیوں کے معاملات ہیں، بہت چیزیں ہیں. تو پھر تو قاضی فائز عیسی صاحب بالکل خاموش ہو جائیں گے. کرنے والے جو کرنا چاہیں کریں، وہ پھر نہیں بولیں گے. تو یہ تو بہت ایسی چیز ہے کہ جس کو باقی ججز اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہوئی ان رپورٹرز کی جانب سے. میں نے معلوم کیا خود اپنے ایک سورس سے، تو اس سورس کا کہنا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں، ان پہ بڑی محنت کی گئی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ اتنے جج اس طرف ہیں، اتنے جج اس طرف ہیں، ان میں سے ایک جج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا فیصلہ کسی بھی طرف جائے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. 13 جج ہیں، اگر 6 ہوں تو ایک جج صاحب ہیں، ان کے نام کے 3 حصے ہیں. ان کے نام کا ایک حصہ لیٹر ایچ سے شروع ہوتا ہے. ان پہ بڑی محنت کی گئی ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. محمد مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو اکثریت حاصل نہیں ہے. یہی حسنات ملک صاحب نے کہا کہ اگر ہوتی تو فیصلہ سنا چکے ہوتے. لیکن پہلے بھی ہفتے کے لیے آگے لے گئے، روزانہ کی بنیاد پہ سن رہے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ اب تک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے بھی انہوں نے بڑے بڑے فیصلے اس دن سنا دیے ہیں. شارٹ آرڈر تو اس دن آ گیا ہے، اب نہیں سنا رہے. تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے بردر ججز کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس میجورٹی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہو پائے گا اور قاضی فائز عیسی صاحب کو ہم اکیلا دیکھ سکتے ہیں اس معاملے میں. آخر میں آپ سے عرض کروں، رؤوف حسن صاحب موجود تھے وسیم بادامی کے پروگرام میں رات، اور انہوں نے ایک بات صاف الفاظ میں کی کہ اب ہم این او سی کا ویٹ نہیں کریں گے. مجھے امید ان لوگوں سے کم ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جس طرح رد عمل کا اظہار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم این او سی کا ویٹ نہیں کریں گے، ہمارے کارکن ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے. یہ ترنول کا جلسہ نہ کر کے جس طرح سے نکلے، بھاگے باقاعدہ. یعنی حکومت نے کہہ دیا ہم آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے کہا اوکے جب کرنے دو گے تب کر لیں گے. سیاسی جماعتیں ایسے کرتی ہیں. تو رؤوف حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن جو ہیں انہوں نے جو ہمیں اس وقت وارننگ دے دی ہے، تو اب ہمیں جلسہ کرنا پڑے گا، اب ہم انتظار نہیں کریں گے. عمران خان صاحب پہ ہم یہ سچویشن، کارکنوں کا یہ پریشر کلیئر کریں گے اور اب ہمیں ہر حال میں جلسہ کرنا پڑے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.